नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 187। उहिल्ला हलाल कर दिया गया है। ये मजहूल है, पैसिवाइज है, इसके पहले हर्फ के ऊपर जो पेश है ये बताती है कि ये लफ्ज़ मजहूल है, यानी इसका फाइल मालूम नहीं है। हलाल कर दिया गया है लकुम तुम्हारे लिए, लैलता रात अस्सियामी रोजे की, लैलत सियामी रोजे की रात तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई है। अर्राफसु बेहिजाब होना, इला निसाइकुम अपनी औरतों से, या तरफ अपनी औरतों के। राफसा यरफसु से ये लफ्ज़ है बेहिजाब होना, तरफ अपनी औरतों के। हुन्ना वो, ये ज़मीर है और मुन्नस की ज़मीर है, हाजिर का सीगा है। जैसे ज़माइर की मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा पूरी गर्दान बताई थी। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। तो हुन्ना ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर का सीगा हुम तो बहुत बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है। वाहिद का भी बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, हु भी और हुआ भी, लेकिन हुन्ना बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसको अब कभी आपने एग्जाम्पल देनी हो तो ये आयत याद रखिएगा। हुन्ना वो सब औरतें। लिबासुन लिबास हैं, लकुम तुम्हारे लिए, मर्दों से कहा जा रहा है। व अंतुम और तुम, लिबासुन लिबास हो, लहुन्ना उनके लिए। अलिमल्लाहु जान लिया अल्लाह ने, या जान चुका है अल्लाह ताला, अन्नकुम के बेशक तुम, कुंतुम थे तुम, तख्तानूना, अख्ताना यख्तानु इख्तियानुन, ये मुबालगे का सीगा है खयानत के लिए। खा व नून रूट होता है ना खयानत का, खयानत से ज्यादा इसमें शिद्दत पाई जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें मुबालगा पाया जाता है, मुबालगा पाया जाता है ज्यादा। तख्तानूना, तुम खयानत करते थे, अंफुसकुम अपने आप से, अपने नफ्सों से। फताबा, तो वो मेहरबान हो गया, उसने रजू किया, यानी वो फिर आया। अल्लाह ने मेहरबानी की, अलैकुम ऊपर तुम्हारे या तुम पर, व अफा और उसने माफ कर दिया, अनकुम तुमको या तुमसे। फल आना, फा अलग है पस, अल आना का मतलब होता है अब। फल आना पस अब, बाशिरूहुन्ना तुम मुबाशरत करो उनसे। बाशरा युबाशिरू ये लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है स्किन। बशर भी इसी से है, बशारत भी इसी से होता है, खुशखबरी। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि वो खुशखबरी, वो बशारत जिसका असर इंसान के जिस्म पे जाहिर होता है, जैसे चेहरा खिल उठता है खुशी से, उसे कहा जाता है। तो यहाँ है स्किन ही इसका मतलब तो है, लेकिन स्किन से स्किन मिलाना। बाशिरूहुन्ना तुम मुबाशरत करो उनसे, वब्तगू और तलाश करो, तलब करो, इब्तगा यब्तगी से, और तलाश करो, मा जो, कातबल्लाहु लिख दिया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, अकला याकुलू से खाना, और फेल अमर है वकुलू और खाओ, ऊ साउंड जो है वो जमा के लिए है। वशरबू और पियो, शारिबा यशरबू पीना, शराबुन इसका मस्दर है, हर पीने की चीज को कहा जाता है। और शरबत का लफ्ज़ इससे बनता है, शराब का लफ्ज़ इससे बनता है।
مشرب بھی لفظ ہوتا ہے اس سے، اور یہ فعل امر ہے وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یا تبینا نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، بینا یبین تبیین واضح ہو جانا، نمایاں ہو جانا، حتیٰ یتبینا یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، سفید دھاری، ابیض سفید کو کہتے ہیں اور خیط دھاگے کو، دھاری، من الخیط الاسودی کالے دھاگے سے، کالی دھاری سے، اسود جیسے حجر اسود ہوتا ہے، سیاہ پتھر کو کہتے ہیں، اور کالا رنگ جو ہے اسے اسود کہا جاتا ہے۔ من الفجر فجر کے ٹائم، فجر سے یا فجر کو، ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، اتما یتمو اتمامن پورا کرنا، فعل امر اتمو تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیلی رات تک، یہاں رات سے مراد رات کا آغاز ہے، یعنی مغرب کے وقت جو ہے وہ رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو روزہ پورا کرو رات تک، مغرب تک، ولا اور نہ، تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اور تم، اور اس حال میں کہ ہو تم، عاکفون اعتکاف میں یا اعتکاف کرنے والے، عاکفہ یا کفو کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی نیت سے مسجد میں جم کے بیٹھنا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے، اور تم اعتکاف میں ہو، فی المساجدی مساجد میں، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہا دال دال، حد کی جمع حدود، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا پس نہ تم قریب جاؤ ان کے، تا تم، قربا قریب جانا، اس جمع کے لیے ہے ہا ان کے، فلا تقربوہا پس نہ تم قریب جانا ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی، آیاتی ہی اپنی آیات، اپنے احکام، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون بچے رہیں۔ یہ جو آیت ہے 187 اور 188، یہ دونوں آیات جو ہیں یہ رمضان کے مہینے کے بارے میں جو احکامات ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں احکام بتائے گئے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون، حلال کر دیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کی طرف، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے، اللہ جان چکا ہے کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو یہود کا روزہ تھا اس میں سحری نہیں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے درمیان صرف سحری کا فرق ہے، یعنی رات کو جب کھانا کھا لیا اور سو گئے تو روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ جب مسلمانوں کے روزے آئے تو انہوں نے بھی اسی پہ قیاس کرتے ہوئے یہی سمجھا کہ ہمارے لیے بھی جب سو گئے تو رات کا روزہ شروع ہو گیا، رات کے ٹائم۔ بے شک سحری تو تھی لیکن وہ ان کو یہ کلیئر نہیں تھا کہ رات کے ٹائم میں کیا ہمارے لیے کچھ کھانا پینا یا بیویوں کے پاس جانا حلال ہے یا نہیں، اور وہ اپنی طرف سے یہ
چھپ چھپا کے اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اپنی بیویوں کی طرف رغبت کرنا رات کے ٹائم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جس طرح لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے عیب ظاہر نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ یعنی ان دونوں کو، لباس کو اور میاں بیوی کے ریلیشن کو اگر ہم انالائز کریں تو یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ واقعی ان دونوں میں بہت ریزمبلنس ہے، بہت ان کا گہرا تعلق ہے، بہت لنک ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں جس طرح لباس خوبصورتی کا باعث بنتا ہے انسان کے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے سکون ہیں، اور اگر انسان اپنے کوئی صاف ستھرا لباس پہنتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے باعث سکون ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح لباس انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، تو میاں بیوی بھی ہمارے ایک دوسرے کے لیے اخلاق کی، نگاہ کی حفاظت کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی نکاح جس شخص کا ہو جاتا ہے اس کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اپنے اخلاق کے دائرے میں رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو شادی یا نکاح ایک دوسرے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور جیسے شوہر بیوی کی حفاظت کرتا ہے، بیوی شوہر کے اخلاق کی حفاظت کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اخلاق کے لیے پروٹیکشن پیدا کرتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو وہ مہربان ہوا تم پر، وَعَفَا عَنْكُمْ، اور اس نے معاف کر دیا تم، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، پس اب تم مباشرت کر سکتے ہو ان سے، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی جو بھی اولاد تمہارے نصیب میں ہے وہ تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ ثم اتم الصیام، اور پھر پورا کرو روزہ، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اعتکاف میں ہو مسجدوں کے اندر۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ یہ جو کہا کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پہچانا جا سکے، یہ ایک استعارہ ہے عربی میں۔ پو پھٹنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت ایک لکیر سی نظر آتی ہے سفیدی کی، جو رات کی تاریکی کو پھاڑتے ہوئے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اس کے لیے یہ استعارہ تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، قبیلہ طے کے جو حاتم ہیں ان کے بیٹے تھے،
انہوں نے یہ آیت بس سنی اور اس کے بعد انہوں نے ایک سیاہ دھاگا لے لیا اور ایک سفید دھاگا لے لیا اور دونوں دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور دیکھتے جائیں اور کھاتے پیتے بھی رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کب یہ سیاہ اور سفید دھاگا جو ہیں یہ ایک دوسرے سے نمایاں طور پہ پہچانے جاتی. اگلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ عدی کیا تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس کے اندر دن اور رات دونوں سما گئے؟ یہاں دھاگوں سے مراد دھاگے نہیں ہیں، دن اور رات ہیں، یعنی دن کی روشنی اور رات کی سیاہی مراد ہے اس سے. یعنی اس وقت تک تم کھاتے رہو جب تک کہ سپیدہ سحر نمودار نہ ہو جائے، اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جس وقت اذان ہوتی ہے. دل کا حدود اللہ ہی، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک جگہ پہ آیا ہے فلا تعتدوہا، انہیں کراس نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے نہ گزرو. لیکن یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی انسان جب کسی چیز کے قریب چلا جاتا ہے نا تو اس میں انوالو ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنے احکام، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. روزے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ تقوی، متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ. جب پہلی آیت اس رکوع کی ہم نے پڑھی تھی، یہ 6 آیات ہیں نا روزوں سے متعلق، اس میں بھی تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور یہاں پہ بھی فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں. اب ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اور بھی فرق پتہ چلے گا. وہاں تھا لعلکم، تاکہ تم، پھر تتقون، تم متقی بن جاؤ. یہاں ہے لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، وہ متقی بن جائیں. یعنی یا اور تا کا فرق بھی آپ کو پتہ چل گیا. کم کے ساتھ تایا اور ہم کے ساتھ یا، ولا اور نا. تاکلو، تم کھاؤ، اموالکم، مال اپنے، بینکم، درمیان اپنے، بالباطلی، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، وتدلو، اور نہ پہنچاؤ. نہ جو ہے یہ بریکٹ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو شروع میں لگ گیا نا ولا تاکلو، وہی لا یہاں بھی سمجھا جائے گا، دوبارہ سے لا لکھا نہیں جائے گا. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نہ یہ کرو، نہ وہ کرو، یا بعض اوقات ہم ایک دفعہ نہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو اور دوسرا کام کا بھی نام لے دیتے ہیں لیکن ساتھ نہ نہیں کہتے. تو اسی طرح عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جو آیا ولا تاکلوا اموالکم، اور یہاں ولا تدلو نہیں کہا، صرف کہا تدلو، اور نہ پہنچاؤ، نہ لے جاؤ. ادلا یدلی، دلون کا مطلب ہوتا ہے ڈول ڈالنا، کنویں کے اندر ڈول پھینکنے کو کہا جاتا ہے. سورہ یوسف میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ انہوں نے ڈالا دلوہو، اپنا ڈول. وتدلو، اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے مال کو حکام تک نہ پہنچاؤ، اور نہ پہنچاؤ بہا، ان کو، الال حکامی، طرف حکام کی، لتاکلوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاثم، گناہ کے ساتھ، وانتم، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون
اور تم نہ کھاؤ اپنے مال اپنے درمیان ناحق طریقے سے، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک تاکہ تم کھا جاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب آپ دیکھیے رمضان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، پوری 6 آیات یہ روزوں ہی کے بارے میں ہیں، تو یہاں روزوں کی بات ہوتے ہوتے ایک دم یہ مال کا تذکرہ کہاں سے آ؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا لعلہم یتقون، یعنی روزوں کا جو مقصد ہے، روزہ کس لیے رکھنا ہے کہ تقوی پیدا ہو۔ اب یہاں پہ تقوی کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ تقوی کیسے معلوم ہوگا کہ تقوی حاصل ہو گیا ہے کہ نہیں۔ تقوی کا ٹیسٹ ہے یہ کہ جو روزے کا مقصد ہے نا تقوی، جو وہ مقصد جان لے گا وہ پھر کبھی حرام کے قریب نہیں جائے گا، حرام طریقے سے مال نہیں کمائے گا، مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بنائے گا، یعنی رشوت کے ذریعے مال کمانا یا حکام کو رشوت دینا تاکہ کچھ ناجائز کام کروائے جا سکیں، یہ کام پھر وہ نہیں کرے گا جو روزے کے ذریعے تقوی حاصل کر چکا ہوگا۔ یہ آیت یہاں کس لیے آئی کہ تقوی کا ٹیسٹ ہے، رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کھاتا ہے، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، کیا وہ مال کماتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولتا، کیا وہ ناجائز طریقے سے مال تو نہیں کماتا، کیا وہ رشوت کا مال تو نہیں کھا رہا، کیا وہ ناجائز کمائی تو نہیں کھا رہا۔ یہ تقوی کا ایک ٹیسٹ ہے، اس لیے یہ رمضان کی آیات کے ساتھ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال طریقے سے جائز طریقے سے مال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے جو فوائد ہیں، جو رمضان کی برکات ہیں، اور جو رمضان کا مین آبجیکٹو ہے تقوی، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ 6 آیات جو ہم نے 2 دنوں میں پڑھی ہیں، یہ روزے سے متعلق تھی۔ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی جو 2 آیات تھی کتب علیکم الصیام والی اور ایام معدودات، یہ دونوں آیات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کہ جب روزہ فرض ہوا تھا تو ابتدا میں ایام 20 کے روزے جو 3 تھے وہ رکھنے کا حکم تھا، اسی لیے کہا گیا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور اس میں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ لیکن اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، جو روزہ نہیں رکھے گا فدیہ دے دے گا تو وہ بھی قابل قبول ہوگا، لیکن روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو 2 آیات ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ روزے کی فرضیت کے بارے میں، اور اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں سے یہ گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اصل بات دنوں کی گنتی پوری کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے، کسی جینون ریزن سے اس نے روزہ چھوڑا ہے تو رمضان کے بعد وہ روزے رکھ کے اس کو پورا کرے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور کس طرح روزہ رکھنے سے انسان کا اللہ پہ ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور اسے رشد بھی حاصل ہوتی ہے، لعلہم یرشدون۔ پھر آخری 2 آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اس میں روزے کے احکام بتائے گئے اور ٹائم بتایا گیا، اور روزہ رکھنے کا ٹائم، روزہ کھولنے کا ٹائم، اور بتایا گیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے مت جاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ متقی اگر تم بن گئے ہو تو پھر دیکھ لو، اپنا یہ ٹیسٹ کر لو کہ کہیں رزق حرام کے قریب بھی نہ جانا، اور رزق حلال کو اہمیت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
روزے کے جو اصل مقاصد ہیں وہ نصیب فرمائے، اور ہمیں رزق حرام سے بچائے، اور رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں بھی رزق حرام کبھی نہ آئے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔